सिकंदर जो सामने आते हर आदमी को ऐसे काट के फेंक रहा था जैसे बस वो इंसान नहीं बल्कि लकड़ी काट कर फेंक रहा हो। किसी का सर उसके धड़ से अलग करके सिकंदर आगे बढ़ा था तो किसी की आंखों को निकाल कर। जो रास्ते में रुकावट बनकर उसके सामने आ रहा था वो उसे बेदर्दी के साथ मार रहा था। सिमल कहाँ थी उसे अब तक मालूम नहीं था, जो उसमें पलते आग के शोलों को फटने की हद तक बढ़ा गया था। कहाँ छुप कर बैठे हो, कहाँ छुप कर बैठे हो, अपने बिल्लों से बाहर निकलो, सामना करो लूसीफर का, जिसको तुम लोगों ने पानी मौत के लिए जगाया है। आज इस किले में तुम लोगों की मौत की चीखें उठेंगी। मौत का ये खेल तुम लोगों की मौत के साथ लूसीफर की प्यास को बुझाएगा। निकलो बाहर कमीनों और सामना करो अपनी मौत का। असूरा जो झटक कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बोला, वो आ गया है। वांडा, क्या करना है अब? फिल्जा, वो आ गया मतलब कि हीरो की शक्ल में असल मर्द आ गया है। अब तुम लोगों की मौत होगी और कुछ भी नहीं। वांडा, अपना मुंह बंद कर। वांडा मुंह पर एक थप्पड़ लगाती बोली, लिया, अपने हाथ मेरी दोस्त से दूर रखो। वांडा, एक को मारो तो दूसरी बोलती है। दूसरे ही पल वांडा ने एक थप्पड़ लिया के चेहरे पर मारा तो जिमल बोली, बस कर दो। लो, अब दूसरी को मारा तो तीसरी बोल रही है, डियर, बस तो तब होगा जब लूसीफर की मौत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिमल बोली। होगा, तुम्हारे लिए वो सब करेगा। तुम्हारी जिंदगी के लिए वो अपनी मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। भाभी जान, छोड़ो मुझे। अभी पकड़ा ही कहाँ है जो छोड़ूं? कुत्ते कमीने, अपने हाथ उसकी चादर से दूर रख, वरना तेरे बाजों को तोड़कर तुझे अपाहज कर दूंगी। ये चादर? और फिर एक झटके के साथ उसने जिमल के सर से चादर को छीनकर ऐसे उड़ा कर फेंका कि लिया के साथ फिल्जा की आंखें फटी की फटी रह गई। और जिमल जिसकी धड़कनों में इजाफा हुआ तो अपने सर से उड़ती चादर को देखकर उसे वो पल याद आया जब सिकंदर ने खुद वही चादर उसके कंधों पर देकर उसे औरत के पाक तकद्दुस के एहतराम का मतलब समझाया था। लो, उतारती। और कुछ? हाथ खोल, फिर तुझे बताती हूँ, फिल्जा बोली। कमीने इंसान, तुझ में खुदा का कोई खौफ नहीं? लिया बोली, तेरी मौत तो मेरे हाथों से होगी कमीने। असूरा वहीं जिमल को बालों से पकड़ता बोला, वांडा, इसकी रस्सी खोलो अभी। वांडा दूसरे ही पल जिमल की रस्सी को खोलने लगी तो उसके हाथों पर उस मासूम के आंसू एक के बाद एक बूंद गिरी तो जिमल बोली, वो कहते थे कि जिमल, तुम पर किसी और मर्द की नज़र में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर तुमने तो मेरे सर से मेरी चादर को छीनकर मुझे बेपर्दा कर दिया। सिकंदर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। धमकी दे रही हो? नहीं, अपने रब से दुआ करती हूँ कि वो उनके हाथों में इतनी ताकत दे कि वो औरत की तस्दीक करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा दें। चाहूँ तो अभी तुम्हारी इज्जत के दर पर आ जाऊँ, मगर क्या करूँ, इस्तेमाल शुदा चीज़ जब तक इस्तेमाल में हो मैं उसे अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। वरना असूरा खूबसूरत चीज़ों का दिल दादा है और तुम तो पहली नज़र पर नाप तोल में आ गई थी। औरत को ख़रीदने की हैसियत सिर्फ उस मर्द में होती है जो औरत की हया का मुहाफिज बनकर उसके दिल को जीत ले। और असल मर्द की पहचान यही है जो औरत के सर पर चादर को रखे, ना कि चादर को छीनकर सरे बाजार उसकी इज्जत को नोच खाए। तुम कहना क्या चाह रही हो? असूरा तेज नज़रों के साथ जिमल के चेहरे को दूसरे हाथों से पकड़कर बोला, भरे हो तुम? मर्द वो है जो औरत इज्जत का मुहाफिज हो, जैसे कि वो नहीं जो बीच सड़क से उठाकर औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दे। लिया, मर्द और नामर्द में फ़र्क है, तुम नहीं समझोगे। मैं नामर्द हूँ? अचानक असूरा गुस्से से चिल्लाकर बोला तो फिल्जा मुस्कुरा कर बोली, अल्लाह, ये कैसा आदमी है, कब से समझा रहे हैं और इस कमीने को अब समझ लगी है। असूरा दूसरे ही पल अपनी बंदूक को पीछे से निकालते हुए फिल्जा की तरफ बढ़ा और उसके माथे पर रखते हुए बोला, तेरी ज़ुबान बहुत जलती है, मुझे ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। चेहरा तो पहले ही खासा तेरा बिगड़ गया है। अगर अब अपने जिस्म में अपनी जान चाहती है तो अपनी ज़ुबान को बंद रखी। सिमल जो लिया के इशारा करने पर दरवाजे की तरफ मतवज्जे हुई, लिया आंखों से सिमल को भागने का इशारा करने लगी। सिमल इशारे को समझते हुए दरवाजे की तरफ भागी तो असूरा ने दूसरे ही पल मुड़ते हुए सिमल की टांग पर गोली चला दी और सिमल वहीं ज़मीन पर गिर गई। लिया जिसके मुंह से चीख निकली तो वांडा ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ लगाया। वही असूरा ने सिमल को बालों से पकड़कर वो थप्पड़ लगाए और बोला, कहाँ जा रही थी? इतनी मुश्किल से हाथ आई हो, कहाँ भाग रही हो? अचानक ज़मीन कांपी तो बाहर की तरफ से ब्लास्ट होने की आवाज़ कानों तक आई तो असूरा बोला, वांडा, इन दोनों लड़कियों को मार दो। मगर तुम्हारे पैसे? वांडा बोली, ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को मार दो।
اور اس لڑکی کا کیا؟ اسے لوسیفر کی موت کے بعد میں ماروں گا۔ بران، یہ کہاں گئے؟ ارنو جہانگیر کہاں گیا ہے؟ شٹ، ہٹو یہاں سے۔ ارنو، بران تم کہاں جا رہے ہو؟ بران، اسورا کے پاس، اسورا کو یہ خبر جلد پہنچانی ہوگی۔ تم جانتے تھے سب، مگر تم نے بھی اسورا کی طرح میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ تو تم نے ان تینوں کو آزاد کیا، جانتے بھی ہو کہ اسورا تمہارا کیا حال کرے گا؟ ہاں جانتا ہوں، تمہیں جو کچھ جہانگیر نے بتایا وہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ مجھے جہانگیر نے بتایا۔ پھر کس نے بتایا ہے؟ اس نے۔ بیسٹ، میں یہاں سے نکلنے لگا ہوں، وہ ہم میں سے اب کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ الیکس نے غداری کی ہے ہمارے ساتھ۔ مائیکل کہیں نہیں جائے گا، جب تک لوسیفر کو مار نہیں دوں گا میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بیسٹ، تم سب مارے جاؤ کہ دوسرے ہی پل کمرے میں ایک آواز گونجی، اور تم بھی۔ اچانک وہاں موجود ہر کوئی اس آواز پر کھڑا ہو گیا اور سب کی نظر اس دروازے پر پڑی جہاں لوسیفر ہاتھ میں موجود ایک لمبی تلوار کے ساتھ، چہرے پر خون کے چینٹوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ کمرے میں قبرستان سا سناٹا چھا کے اس کی موجودگی سے ایسی وحشت کمرے میں پھیل گئی کہ وہاں موجود ہر ایک کے پسینے چھوٹنے لگے۔ جانتے ہو یہ تلوار کون سی ہے؟ یہ وہی تلوار ہے جسے میں نے اپنے باپ کو جہنم واصل کیا اور اسے بے دردی کے ساتھ کاٹ ڈالا۔ وہ چیخیں مجھے آج بھی یاد ہے، میری ماں کی موت کے بعد وہ چیخیں لوسیفر کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مائیکل، بہت ہوا لوسیفر، تم ہم سب کا سامنا ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ آواز نہیں مائیکل، آج 9 سال کے بعد تم لوگوں نے لوسیفر کو جگا کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے، تو بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ بیسٹ، ہم نہیں جانتے، وہ اسورا کے پاس ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لوسیفر، مرنے سے پہلے اور کچھ بتانا چاہو؟ پیٹسن، ایک موقع دو لوسیفر، ہمیں موقع وفاداروں کو دیا جاتا ہے، دغابازوں کو نہیں۔ دغابازوں کی موت کی سزا سنائی جاتی ہے، جو تم لوگوں کو میں سنا چکا ہوں۔ اور بھی سکندر آگے بڑھتے ہوئے سر کاٹنے لگا، ایسے دھڑ سے سب کے سر گرے کہ کوئی چیخنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا، نہ مدد کو کوئی آ سکا، نہ ہی مدد کو کوئی کسی کو پکار سکا۔ تلوار کی تیز دھار نے سروں کو دھڑ سے الگ کر کے ایسے زمین پہ پھینکا کہ وہ منظر دل برداشتہ لوگوں کے لیے سانسوں کے رکنے کا راستہ ہموار کر گیا۔ جمشید قلعے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ روحان کے ساتھ چند آدمی موجود تھے۔ وہ راستہ ایسا راستہ تھا جو صرف لوسیفر کے لیے جمشید نے بنوایا تھا، کسی ایسے وقت کے لیے جب دھوکے سے لوسیفر کے علاقے پر قابض ہونے کی کوئی کوشش کرے۔ مگر لوسیفر وہ راستہ جاننے کے باوجود دھوکے سے پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ کبھی وہ راستہ آنے جانے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتا تھا۔ جمشید روحان کے ساتھ باقی آدمیوں کو حکم دیتا، پیچھے کے راستے سے حملہ کرنے کا حکم دے چکا تھا، مگر خاموشی سے، بنا بندوقوں کے وار سے، کیونکہ اب تک اس ایریا میں نہ ہی سالار پہنچا تھا نہ ہی سکندر۔ فلزا، کھولو مجھے۔ وانڈا، کوئی آخری خواہش تم دونوں کی؟ ہاں، اپنے ہاتھوں سے ایک بار تیرا منہ توڑنا چاہتی ہوں، ویسے لیا یہ ٹوٹے ہوئے منہ کے ساتھ کیسی لگے گی؟ بالکل اس جیسی۔ مجھے بھی بالکل وہی لگ رہی ہے۔ وانڈا، تم دونوں یہ تو غصہ کر گئی۔ ویسے لیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرا مقابلہ کر سکتی ہے؟ پتہ نہیں، اب تو تمہارے ہاتھ کھول کر لڑے گی تو ہی کچھ پتہ چلے گا۔ نہیں، ہاتھ تو نہیں کھولے گی، ڈرپوک ہے۔ تو تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم دونوں مجھے ایسی باتوں سے بے وقوف بنا لو گے، تو تم دونوں بے وقوفی کر رہے ہو۔ چلو اب دونوں ایک دوسرے کو مرنے سے پہلے آخری بار دیکھ لو۔ اور وانڈا بندوق کو ان پر تانے بولی۔ ہاں۔ اچانک ایک گولی کی آواز کمرے میں گونجی تو سامنے لیا اور فلزا کی آنکھیں میچ گئیں۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ فلزا اور لیا دونوں سامنے کھڑے ایک آدمی کو دیکھ کر حیران ہوئی، جو وانڈا کا ہاتھ اوپر کی سمت میں کرتا اسے پیچھے سے دبوچ چکا تھا۔ کیسی لگی دوسری ملاقات؟ تم ابھی تک زندہ ہو؟ ایسے کیسے مر سکتا ہوں؟ روحان آگے کو بڑھا اور دوسرے ہی پل فلزا اور لیا کے ہاتھ کھولنے لگا۔ ابھی فلزا کے ہاتھ ہی کھلے تھے، وہ ایک دم وانڈا کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تو روحان کے اشارے پر لیا نے فلزا کو روکنے کے بجائے ایک اور تھپڑ لگایا اور بولی، زمل کو وہ کہاں لے کر گیا ہے بتاؤ؟ روحان کے ساتھ جمشید کھڑا ان دونوں لڑکیوں کو ایسے دیکھنے لگے جیسے ان دونوں کے بگڑے اور معصوم ہاتھوں کو بندھے دیکھ کر انہیں یہ امید نہیں تھی۔ جمشید دوسرے ہی پل روحان کو جانے کا اشارہ کرتے بولا، لڑکوں کو آگے جانے کا بولو۔ روحان جمشید کے اشارے پر وہاں سے باہر موجود آدمیوں کو آگے بڑھنے کا کہتے خود وہیں کھڑا ہو گیا۔ وانڈا جو موقع کا فائدہ اٹھانے کی طاق میں تھی، اچانک جمشید کے گولی لگنے والی جگہ پر وار کرنے لگی کہ اچانک لیا نے وانڈا کا ہاتھ پکڑ لیا
اور پھر فلزا نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف ایسے کھینچ کر اپنے بالکل سامنے کیا، پھر ہاتھوں سے کراٹے انداز میں اس کے بازو پر اتنی زور سے ماری کہ دوسرے ہی پل زمین پر گر کر چیخنے لگی، کیونکہ فلزا کے ایک ہی وار سے اس بازو کے دونوں جوڑ کے ملاپ کا حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ لیا آگے بڑھتے ہوئے اس کے پیٹ پر ایک ٹانگ مارتے ہوئے بولی، گھٹیا عورت۔ جمشید جو سامنے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کمرے میں بھابھی بھی تھی؟ آپ سیمل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ آدمی اس کی کزن کو لے گیا، ہمیں انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ دونوں کو روحان پیچھے راستے سے نکالتا ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ فلزا نے پوچھا۔ اس کے ساتھ حساب چکتا کرنا ہے۔ جمشید روحان کی طرف بڑھا اور اسے فلزا اور لیا کو نکالنے کا کہنے لگا۔ وانڈا جو درد سے کراہ رہی تھی اچانک اپنا چاقو نکالتے ہوئے کھڑی ہوئی تو فلزا کو تو بوجھ گئی۔ لیا، وانڈا پیچھے رہو ورنہ یہ لڑکی جان سے جائے گی۔ جمشید، تم جانتی ہو تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گی۔ وانڈا، اکیلی تو نہیں مگر اس لڑکی کے ساتھ ضرور۔ اب تم مجھے پیچھے کے راستے سے نکالو گے۔ وانڈا جو دوری کا فاصلہ قائم کرتی اب کمرے سے باہر آ چکی تھی اچانک مسکرا کر بولی، دوسری ملاقات اچھی رہی ہے پھر سے جمشید۔ جمشید جو سامنے کی طرف وانڈا کو دیکھ رہا تھا بولا، اسے جانے دو، میں تمہیں جانے دوں گا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو پر میں ہوں نہیں۔ لیا، فلزا، لڑکی، اگر تم نے ایک قدم بھی اور بڑھایا تو اس کی لاش تمہیں صرف ملے گی۔ فلزا، دھوکے سے وار کرنے والوں کا انجام بھی پورا ہی ہوتا ہے، دھوکے باز عورت۔ وانڈا کہکا لگا کر ہنسی اور بولی، جمشید تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر وانڈا نے بہت ہی آہستہ سے اس چاقو کی نوک کو فلزا کے گردن پر رکھ کر ہولے سے پھیرا ہی تھا کہ جمشید کی آواز کمرے میں گونجی، ابھی، اور پھر ایک گولی کی آواز سے وانڈا کا دائیں بازو بھی خون سے بھر گیا۔ فلزا جو اس کی گرفت میں تھی اپنی گردن سے ایک چھوٹے سے کٹ سے نکلتے خون کو دیکھنے لگی، ابھی وہ پیچھے کی طرف مڑی ہی تھی کہ اچانک سالار اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، تم ٹھیک ہو؟ اور پھر گردن کی سمت دیکھنے لگا جہاں سے تھوڑا سا خون نکل رہا تھا۔ سالار فوراً سے اپنی ہی شرٹ کے بازو کو پھاڑتے ہوئے تھوڑا سا کپڑا اتار گیا اور فلزا کی گردن سے خون صاف کرنے لگا۔ ایک پل میں وہاں کا ماحول حیرانگی میں تبدیل ہو گیا۔ لیا جو چہرے پر ہاتھ رکھے دیکھ رہی تھی، وہیں فلزا کی زبان پہلی بار بالکل بند ہو چکی تھی۔ چہرے پر کس نے مارا؟ سالار اچانک سخت لہجے میں بولا۔ فلزا جو اب تک خاموش کھڑی تھی بولی، اسورا۔ یہ اسورا ہے کون؟ لیا، اسورا میرے بھائی کا دوست ہے۔ یعنی ایتان کا؟ ہاں، اور وہ بھی ان جیسا ہی ہے، اور وہ بھی یہی ہے۔ ایتان یہاں کیسے؟ میں نہیں جانتی، سیمل نے بتایا کہ وہ سکندر کا بھائی ہے، وہ خود کو اسورا اسموڈیس بلا رہا تھا۔ سیمل کہاں ہے اب؟ سالار فلزا سے مخاطب ہو کر بولا، سیمل زخمی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ کہاں؟ یہ تو اب یہ بتائے گی۔ وانڈا جو درد سے کراہ رہی تھی بہت ہی متکبرانہ لہجے سے بولی، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ جمشید نے وہیں اپنی گن کو اس کی طرف تانا اور بولا، پہلی اور آخری بار پوچھوں گا، وہ کہاں ہے؟ ورنہ اس کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں ہوں گی۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جمشید وہی گن کو لوڈ کرنے لگا، جیسی تمہاری مرضی۔ رکو، وہیں لے کر گیا ہے جہاں پر اس قلعے کا تخت ہے۔ آپ مجھے چھوڑ دو۔ دل کے پر لگے محبت کے بار کو میں سہ گیا ہوں، پر میری وجہ سے بھاؤ نے تم پر اعتبار کیا اور اس دھوکے کی نوبت یہاں تک آئی، یہ بات نہیں سہ سکتا۔ کہا تھا نا کہ چھوڑوں گا نہیں۔ لو اب اپنی سانس، آخری سانس، اور دیکھو جمشید نے تمہیں تمہاری آخری سانس تک بھی نہیں چھوڑا۔ وانڈا جو اب زمین پر گری جمشید کی آنکھوں میں اپنی موت دیکھ رہی تھی بولی، چھوڑ دو جمشید۔ لو چھوڑ دیا۔ ٹھا ٹھا ٹھا، چار ایک ساتھ اس کے چہرے پر گولیاں مارنے کے بعد جمشید بولا، یہ چہرہ ہی تمہارا اصل چہرہ تھا، اب یہ دیکھ لینے کے بعد کبھی تمہارا وہ چہرہ میرے سامنے نہیں آئے گا۔ پھر یہ کہتا جمشید سب کی طرف متوجہ ہوا تو سبھی اسے اٹکی سانسوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ روحان، ان دونوں لڑکیوں کو یہاں سے باہر نکالو۔ سالار فلزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا انتظار کرنا۔ فلزا جو سالار کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اچانک لیا کہ اس کھینچ کر لے جانے کے باوجود کچھ نہیں بول سکی۔ روحان لیا اور فلزا کو وہاں سے لے گیا۔ میرے ساتھ چلو۔ سالار ایک نظر جاتی فلزا پر لیا پر ڈالتے، ایک نظر وانڈا کے بگڑے چہرے پر ڈالتے وہاں جمشید کے پیچھے چل پڑا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا سبھی اس بات سے بے خبر تھے۔ سکندر جو اب پاگلوں کی طرح ہر جگہ قتل و غارت کر رہا تھا، سامنے آنے والے ہر شخص کو اس کے انجام تک پہنچا رہا تھا، اب سیمل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ سکندر اب چلاتے ہوئے پکارنے لگا، سیمل سیمل سیمل۔ سکندر کچھ آگے جاتے اب ایک ایسی جگہ پر موجود تھا جو کبھی اس کے ہونے سے روشن رہتی تھی مگر
पहली मर्तबा उस जगह में बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल अंधेरे से भरी जगह सिकंदर को 2 और कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर गई। अचानक वो जगह ऐसे रोशन हुई जैसे वहाँ सिर्फ सिकंदर की आमद का इंतजार किया जा रहा था। मगर जैसी वो जगह रोशन हुई, दूसरे ही पल सिकंदर एकदम बदल गया, जैसे किसी ने उसके हलक से उसकी सांसों को छीन लिया हो। सामने मौजूद जिमल, जो एक कुर्सी पर बैठी अपनी आंखों में धुंधलाहट महसूस कर रही थी, उसका बेपर्दा वजूद, चेहरे पर आंसुओं की छाप के साथ उंगलियों के निशान और उसकी टांग से बहते खून ने सिकंदर को पागल कर दिया था। सिकंदर से जिमल की ये हालत नहीं देखी गई तो सिकंदर चिल्लाते हुए बोला, किसने किया ये? जिमल, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ सिकंदर को देख रही थी, लबों को होले से हिलाते हुए बोली, सिकंदर। और फिर जिमल के चेहरे पर एक वीरानी छाई और उसकी आंखें सिकंदर की आंखों में रह गई। एक आंसू ही अभी जिमल की आंख से निकला था, अचानक एक ताली की आवाज़ वहाँ गूंजी तो कोई पीछे से आते हुए बोला, तुम दोनों की मोहब्बत को देखकर मेरी तो आंखें भर आई हैं। सिकंदर, जो अभी खड़ा था, दूसरे ही पल उस आदमी की तरफ बढ़ा जो चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढकते हुए सिकंदर के जख्मों को खरीद रहा था। अचानक सिकंदर के करीब होते ही उस सांप का मुंह जिमल के चेहरे के सामने आ गया। रुक जाओ लूसीफर, क्या अपनी बीवी की जान तुम्हारे लिए इतनी ही हकीर है कि अपने गुस्से पर काबू ना पाने की वजह से तुम इसकी जान गंवा दोगे? सिकंदर वहीं अपने कदमों को रोकते हुए बोला, नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। कैसी दुश्मनी भाई? ये तो तख्त का लालच है, जो कभी तुम्हें यहाँ फाते बना के और आज तुम्हारी इस खूबसूरत कमज़ोरी की वजह से मुझे बना जाएगा। उसे हाथ मत लगाना, वरना। क्या बात है, अभी भी वही गरूर तकब्बुर कायम है। नागनी के एक वार से तुम अपनी बीवी को खो दोगे लूसीफर। अचानक दरवाज़ा खुला तो वहाँ से बरान के साथ ही उकारस दाखिल हुआ, मगर पीछे से आते ईतान ने लूसीफर की रगें तन दी। आओ ईतान, तुम तो मेरे दुश्मन का सबसे बड़ा जख्म हो। तुम्हें मारने के लिए वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाएगा और आज अपनी माँ और बहन के बाद अपनी इस बेवकूफ़ बीवी को भी खो देगा। सिकंदर, जो गुस्से से पागल हो रहा था, अचानक ईतान की कमज़ोर हालत को देखकर भी चिल्लाने लगा। सिकंदर की तकलीफ असूरा के चेहरे पर रंग भर गई तो सिकंदर बोला, सिर्फ 8 कदम पर तेरी मौत खड़ी है। तुझे लगता है कि तू अपना चेहरा छिपाकर मुझे मज़ीद धोखा दे सकता है? ये तेरी भूल है। मेरे कदम मेरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ रुक गए हैं। मेरी बीवी पर पड़ती तुम लोगों की नज़रों ने मुझे वो बनने पर मजबूर कर दिया है कि चाह कर भी अब तुम लोग मुझसे बच नहीं बच सकते। सिकंदर की तनतनी रगों से उसकी आंखों में 2 मोती परोए तो लूसीफर बोला, सबसे आखिर में तेरी मौत है ईतान। अब अगर तेरी नज़र जिमल पर पड़ी तो तू जिस सीने पर 3 गोलियां खाकर जिंदा रह गया, अब की बार नहीं बच पाएगा, क्योंकि अब की बार तेरा सीना मैं खुद चीर कर तेरी मौत की आखिरी मोहर खुद अपने हाथों से तेरे दिल पर घोंपूंगा। ईतान, जो सिकंदर की आंखों में सवार होते खून को देखते जिमल से 2 कदम पीछे हटा तो बरान बोला, अरनू ने गद्दारी की, वो मारा गया है। देखा लूसीफर, मुझसे गद्दारी करने वालों का अंजाम। जो खुद गद्दार हो उसे तो अपना अंजाम सोचकर ही कदम उठाना चाहिए। लूसीफर बोला, अकेले हो मगर फिर भी अकेला नहीं हूँ मैं, मेरी ज़िंदगी मेरे साथ है। चलो फिर इस खेल को यहीं ख़त्म करते हैं लूसीफर। हाँ, तुम या फिर मैं? सिर्फ मैं। अचानक वहाँ सालार और जमशेद दाखिल हुए तो सालार की नज़र सामने जिमल पर अटक गई, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। उसकी टांग पर एक कपड़े को बांधा गया था जो खून से भरा हुआ था। सालार दूसरे ही पल सिकंदर की तरफ देखने लगा। सिकंदर, जो खुद न जाने किस तरह अपने अंदर मौजूद आतिश फिशां के फटने के बावजूद अब तक अपने कदमों पर खड़ा था, ये बात तो सिर्फ सिकंदर खुद जानता था या फिर वो जो अब अपनी आंखों के सामने सिकंदर को देख रही थी। भाव, आप ठीक हैं? अभी के सिकंदर कुछ कहता वहीं दूसरे ही पल गनों को हाथों में पकड़े किले के अंदर रहने वाले सिकंदर के कुछ आदमी वहां दाखिल हुए तो साथ ही जहांगीर वहां बेफिक्री अंदाज से दाखिल हुआ। क्या चल रहा है यहाँ? जहांगीर बोला, तुम? चलो शाबाश, जगह को खाली करो और हमारी भाभी को हमारे हवाले करो। अचानक असूरा मुस्कुराते हुए जिमल के करीब होते हुए सांप को देखते हुए बोला, हवाले वो चीज़ की जाती है जो लूटी जाए। मैंने तो इसे पैसों के बराबर तोलकर ख़रीदा है। तुम सब की मौत के बाद ये मेरे लिए लूसीफर की हार का इनाम और मेरी जीत का सामान होगी। अबे सादे कुत्ते कमीने, वो मेरी है, मेरी। तुम लोगों ने मेरी जिमल को समझ क्या रखा है? मैं हूँ उसका मुहाफिज। तुम लोगों की सांसों को चलने क्या दिया? तुम लोग मेरे ही घर की औरत को उठा लाए। तुम लोगों की ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि तुम लोग आसान मौत की भीख मांगोगे। जुबान मेरे पास भी है।
اب نہیں رہے گی کمینے۔ وہی سکندر اپنی برداشت کو اب زمل کی عزت پر آتا برداشت نہیں کر سکا تو وہی اسورا کی طرف بھاگتے ہوئے بڑھا۔ اسورا جو ناگنی کو نظروں سے زمل پر جان لیوا حملہ کرنے کا حکم دے چکا تھا، سکندر چاہتے ہوئے بھی اسے یہ کرنے سے روک نہیں سکا، مگر جہانگیر کے اشارے کے ساتھ وہاں سب بدل گیا۔ سانپ کا منہ جو زمل کے چہرے کے سمت تھا، وہ چہرے پر کرتے وار سے زمل کی بند ہو چکی آنکھوں کو بند رہنے پر اپنے زہر سے مہر لگانے لگا تھا، جب دوسرے ہی پل یوکارس نے اس سانپ کے منہ کو پکڑ کر اسے روک دیا اور اس کی زہریلی زبان سے بچتے ہوئے اس کے دانتوں کو توڑ دیا۔ سلار بھاگتے ہوئے جب تک زمل تک پہنچا تب تک سکندر اسورا پر جھپٹ چکا تھا۔ اسورا جو اپنی ناگنی کے زہریلے دانتوں کو ٹوٹتے دیکھ کر سکندر کی گرفت میں آ گیا، اچانک ایک پل میں سب بدلتے دیکھ کر سکندر کے وار پر جوابی کارروائی کرنے لگا۔ وہیں ایتان یہ دیکھ کر باہر کی طرف بھاگنے لگا جب اس کی ٹانگ پر گولی مارتے جمشید نے اسے بھاگنے سے روکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسورا کے بعد ایتان اس کھیل کا آخری پیادہ ہے جو اس قلعے میں لوسیفر کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ اسورا کے چہرے پر سکندر اس قدر مکوں کی برسات کرنے لگا کہ اس کے ہاتھ خود خون سے بھرنے لگے۔ وہیں اسورا نے سکندر کو خود سے دور کرتے اس کی گردن کو زور سے دبایا اور پھر اسے مارنے لگا۔ جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں اسورا اسموڈیس ہوں، تمہارا بھائی۔ سکندر جو اب اسورا کو مارا تھا اسورا کی بات کا جواب چلاتے ہوئے دے کر بولا، تو نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، تو نے کمینے میری بیوی کی چادر کو چھینا، تو نے سالے اس کی ٹانگ پر گولی ماری، میں جو اسے سب سے دور رکھتے ہوئے پھولوں کی سیٹ پر بٹھا کر رکھتا ہوں، تو نے میری بیوی میری زمل کو چھوا۔ جانتا ہے اس کے پاک وجود کو میں اپنے ناپاک وجود سے چھونے کا سوچتا تھا تو میری روح تڑپ جاتی تھی۔ میں نے اس کے لیے خود میں لوسیفر کو چھپا دیا، شراب پینا چھوڑ دی، اور تو نے میری زمل پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو تیری کمینیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو نے اسے چھونے کی جرت بھی کیسے کی؟ سکندر جو نہ جانے غصے میں اسورا کو مار مار کر اس کا برا حال کر چکا تھا، اس کی برداشت نے اس کے غصے کو لوسیفر کے غصے سے کئی زیادہ بڑھا دیا۔ اس ہاتھ سے تو نے اس کی چادر کو کھینچا تھا یا اس ہاتھ سے؟ ہاں؟ اچانک سکندر نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کھینچا، مگر ہاتھ اکھاڑ کے رکھ دینے کے باوجود سکندر اس چھاتی پر پیر رکھتے اس کے بازو کو اپنی پوری طاقت سے کھینچتے ہوئے چلایا کہ وہاں موجود ہر کسی کی روح کانپ گئی، اور اگلے ہی پل سکندر میں اکھڑے ہوئے ہاتھ کو مکمل پھوڑ کر اسورا کے ہاتھ کو اس کے کندھے سے نکال کر اتنی دور پھینکا کہ اسورا چیختا رہ گیا۔ کس ہاتھ سے تو نے اس چہرے پر تھپڑ مارا جس چہرے کو میں اپنے ہاتھوں میں تھامنے کے لیے بھی اس سے اجازت لیتا ہوں؟ اسورا جو تڑپ رہا تھا، اس کی چیخیں پورے قلعے کی دیواروں میں ایسے گونج رہی تھی کہ جیسے پورے قلعے میں صرف سکندر اور وہ ہو، اور اگر سکندر نے اپنی تلوار کو پکڑتے اس کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر اتنی زور سے وار کیا کہ تلوار اس کے ہاتھ کو آر پار کرتی زمین کے کتنی زیادہ دھنس گئی۔ سکندر کا غصہ اب تک اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔ میری بیوی پر تو نے گولی کس طرح چلائی؟ تجھے اپنی موت کا خوف نہیں تھا جو تو نے میری زندگی پر وار کیا؟ وہیں سکندر اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا جمشید کی طرف بڑھا تو جمشید سے بندوق کو کھینچتے ہوئے اسورا کی طرف بڑھا اور بولا، تو نے اس پر گولی چلائی جو لوسیفر کی دھڑکن ہے؟ تجھے تو اتنی آسان موت میں نہیں دوں گا، یہ گولیاں تجھے اس درد کا احساس دلائیں گی جو تو نے میری بیوی کو دیا ہے۔ سکندر وہیں 3 گولیاں اسورا کی ٹانگ پر مارتے ہوئے بولا، تو میری ہار کے انعام پر میری بیوی کو حاصل کرے گا اور اس پر اپنی جیت کا مزہ لوٹائے گا؟ دیکھ میری طرف، تو جب تک چیخے گا تیری موت اتنی قریب ہوتی جائے گی، تو چیخ بالکل ویسے ہی جیسے تیرا گھٹیا باپ چیخا تھا۔ میری ماں اور بہن کو چھیننے کے بعد آج تو آیا ہے جو مجھ سے زمل کو دور کرے گا؟ دیکھ، اسے اس سے مانگنے سے پہلے میں اسے اس سے مانگا تھا جس سے وہ مانگتی ہے۔ جب لوسیفر کو خدا نے اسے سونپ دیا ہے تو کوئی نہیں اس کے سوا جو اسے مجھ سے چھین سکے۔ وہ زمل سکندر ہے، میری بیوی۔ کوئی ہار جیت کا انعام نہیں، جو کوئی بھی مجھے ہار کر اسے چھین لے وہ میری ہے، میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ اور پھر وہی سکندر نے اس تلوار کو اسورا کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے اس کی گردن کے بیچوں بیچ مارا کہ اس کی چیخیں وہی سکندر کے ایک وار پر تھم گئی۔ جہنم میں جاؤ فارس، وہ فارس تھا جو جمشید کے لیے کافی حیران کن بات تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دشمن اپنی چال کو ایسے چلے کہ مقابل میں شخص جس کا تصور بھی نہ کر سکے؟ سکندر کے نام لینے پر جہاں جہانگیر حیران ہوا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ سکندر جان چکا ہوگا، وہیں جمشید بھی حیرت سے اس آدمی کی لاش دیکھنے لگا جس کا چہرہ اب تک کپڑے میں سے ڈھانپا گیا تھا
اور اسورا یعنی فارس کی آنکھیں وہیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ابھی کہ سکندر کا رخ ایتان کی طرف مڑا ہی تھا، ایتان وہیں بھاگتے ہوئے سکندر کے پیروں پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، اب کبھی نہیں ہوگا، مجھے چھوڑ دو، میں کبھی بھی۔ تجھے یہ سب دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ میں معاف کرنے والوں میں سے ہوں؟ سکندر وہیں پاس کھڑے یوکارس کے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑتے جو اپنے دانتوں سے اپنا زہر کسی انسان کی رگوں میں اتار دیتا، اس کو پکڑتے ہوئے اس کے آگے کے حصے کو مروڑ کر اس کو اپنے جوتوں کے تلے رکھ کر اکھاڑتا، اس کے چہرے والے حصے کو پھینک کر بولا، میری بیوی پر پڑتی نظر، اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کیسے بھول جاؤں؟ تمہارے اٹھنے کا مجھے کب سے انتظار تھا۔ تمہاری ان آنکھوں نے اسے گندی اور ہوس بھری نظروں سے دیکھا۔ میں جہانگیر۔ دوسرے ہی پل جہانگیر نے ایک چاقو سکندر کی طرف پھینکا، اور پھر وہ ہوا کہ جہاں ابھی اسورا کی چیخیں تھیں، وہاں ان چیخوں کی جگہ ایتان کی چیخوں نے لے لی۔ جمشید اور جہانگیر دونوں ہی وہ منظر بہت آرام سے دیکھ رہے تھے، جبکہ بران اور یوکارس کی حالت پسینے میں لت پت تھی، اور خضر اور فرقان وہ درد بھرا منظر دیکھنے کی جرأت نہیں جتا پا رہے تھے۔ سالار ان چیخوں میں موجود اس معصوم لڑکی کا سر اپنی گود میں رکھتا اسے ہوش دلا رہا تھا، اور کچھ پل بعد ایتان کی بھی چیخیں تھم گئی۔ جب ایک آنکھ کے بعد دوسری آنکھ کے نکلتے ہی وہ تکلیف سے مر گیا، اور خضر اور فرقان سامنے موجود ایتان کے چہرے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے، جو زیادہ دیر دیکھنے کے قابل نہیں تھی، اور پھر وہ ڈیلوں پر پڑتی فرقان کی نظر نے اسے الٹیاں کرنے پر مجبور کر دیا۔ سکندر ابھی اٹھا ہی تھا کہ بندوق کو لوڈ کرتے بنا بران کی طرف دیکھے اس کے سر کے بیچوں بیچ گولی چلا گیا، جہاں یوکارس کے قریب اس کا وجود کسی ہوا کے تیز جھونکے کی طرح گر گیا۔ سالار زیمل کا سر اپنی گود میں رکھے اسے ہوش دلا رہا تھا۔ آج 12 سال بعد اس کی تلاش اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اپنی بہن کے بے پردہ وجود اور چہرے پر پڑے انگلیوں کے نشان اسے اپنی پھول جیسی بہن کے لیے تڑپا رہے تھے۔ زیمل میری جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں ہوں۔ زیمل میری گڑیا، آنکھیں کھولو۔ اچانک میں سکندر سالار کے پاس بیٹھتے ہوئے زیمل کے ہاتھوں کو پکڑ کر اسے ہوش دلانے لگا۔ جیسے سکندر نے بندوق کو دور کی خود سے پھینکا، وہیں وہ زیمل کے قریب بیٹھتا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم اس قابل ہی نہیں کہ زیمل۔ سکندر وہیں سالار کی بات کو ٹوکتے ہوئے بولا، ہٹو یہاں سے۔ سکندر وہیں دوسرے ہی پل زیمل کو سالار کی گود سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوا تو سالار زیمل کو سکندر سے کھینچتے ہوئے بولا، سکندر میری بہن کو مجھ سے چھیننے کی غلطی بھی مت کرنا، تم سے پہلے اس کا مجھ سے رشتہ ہے۔ سکندر وہیں اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا، ڈی ایس پی بہت ہو گیا، اب کوئی تکرار مجھے نہیں چاہیے، تو بھائی صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں۔ زیمل جو بے ہوشی میں کچھ حرکت کر گئی تھی، اچانک سکندر کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ سکندر کا انداز لہجہ ایک پل میں بدلا تو سالار بھی اس کے بدلتے انداز کو دیکھ کر زیمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ زیمل جو لبوں کو ہلاتی کچھ بول رہی تھی، سالار اور سکندر دونوں ہی اس کی بات کو سننے کے لیے آگے ہوئے۔ شاید دونوں کو یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کسی کا نام پکار رہی ہے، مگر کچھ دیر بعد ہی زیمل کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ کا بسیرا ہوا تو زیمل کے لبوں پر ایک لفظ واضح ہوا، اورحان۔ سالار اور سکندر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر زیمل کے ہلتے لبوں کو جامد دیکھ کر سکندر نے سالار کی گود سے زیمل کو سر کو پکڑا۔ ابھی کہ سکندر زیمل کو اپنی طرف کھینچ پاتا، اسی وقت ایک سخت نظر دیتے ہوئے سالار نے زیمل کو اٹھایا اور بولا، گاڑی۔ سکندر جس کی نظر اب تک زیمل کے چہرے پر ٹکی تھی، وہ بے حد بے چین کیفیت میں کھڑا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکندر سالار کی اس حرکت کو اس لیے برداشت کر گیا کہ وہ بھائی ہے، ورنہ نہ جانے وہاں کیا ہو جاتا۔ سکندر کے وہاں سے نکلتے ہی سالار زیمل کو اٹھائے اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ سالار اور سکندر دونوں کی توجہ کا مرکز جو اب تک زیمل تھی، دونوں کی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھی۔ سکندر جو اب گاڑی کو اب تیز رفتار سے ایریا 81 سے نکال چکا تھا، اس کی گاڑی کی رفتار کسی جلدی آگ کے پھیلنے سے کم نہیں تھی جو تیل کے زمین پر گرنے پر صرف ایک ہلکے سے شعلے سے بھڑک کر پھیل جائے۔ پھر کچھ ہی پل بعد سکندر اپنی گاڑی کو جھٹکے سے روکتا، گاڑی سے اترا اور گاڑی کی سیٹ کا پیچھے کا دروازہ کھولتے سالار کو دیکھنے لگا، جو زیمل کے سر کو گود میں رکھ کے اپنے آنسوں کو دبا کر رکھنے کی کوشش میں تھا۔ سالار دوسری طرف سے گاڑی سے نکلا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار زیمل کو گاڑی سے نکالتا، سکندر سالار کو موقع دیے بغیر اپنی زندگی کے آخری رشتے کو اپنی گود میں اٹھا چکا تھا، جو اسے اس دنیا میں خود سے بہت عزیز تر رشتوں کی قربانی کے بعد عطا ہوئی تھی۔ سکندر جس کے اسپتال قدم رکھتے ہی ایک افراتفری مچ گئی تھی، دیکھنے میں ایسا تھا جیسے انہیں سکندر کے آنے کی پہلے سے اطلاع مل چکی ہو۔
میل سٹاف کو ہٹا کر ہر طرف عورتوں کا عملہ تھا۔ اس سے پہلے کہ سکندر ڈاکٹرز کو کچھ کہتا، اپنے غصے کی ہر حد کو ملیا میٹ کرتا، اس سے پہلے ہی سکندر کے سامنے ایک خاصی عمر رسیدہ عورت ظاہر ہوتی، زمل پر سفید چادر سے اس کے بالوں کو ڈھانپ کر بولی، وہ ٹھیک ہے سکندر بیٹے، تم اسے اس کمرے میں لٹا دو۔ سالار جو فوراً سے دروازہ کھولتا سکندر کی طرف مڑا۔ سکندر اس عورت کو بنا کوئی تاثر دیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر زمل کو بستر پر لٹانے ہی لگا تھا جب اچانک ایک نام زمل کے لبوں سے دوبارہ نکلا۔ سکندر جو زمل کو اس جگہ پر لٹاتے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا، اس کی محبت اس کی زمل کے گرد گردش کی حالت میں تھی۔ زمل، آنکھیں کھولو۔ سالار سکندر کے پیچھے کھڑا زمل کے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ 12 سال بعد بھی اسے زمل جس حالت میں ملی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ایسے کمرے میں بھاگتی ہوئی داخل ہوئی کہ سکندر پل میں زمل کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولا، کتنا وقت لگے گا؟ وہ عمر رسیدہ عورت سکندر کے پاس ہوئی تو بولی، بیٹے وہ ٹھیک ہے، بس بے ہوش ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے، خود پر قابو رکھو۔ اس کی ٹانگ پر گولی لگی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ گولی سے چھو کر گزری ہے، پریشان نہ ہو۔ جیسی وہ عورت سالار کی بات کا جواب دیتی بولی، سالار کی دوسری نظر ہی زمل کی ٹانگ پر گئی جہاں ابھی اس کے ٹانگ کے زخم کو صاف کیا جا رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر کوئی زمل کا ایسے معائنہ کر رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے نایاب چیز ہو۔ سکندر جو کمرے میں موجود زمل کے چہرے پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، اس کا دل زمل کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زخمی تھا۔ کیا ہر بار یہ سب ہونا لازم تھا؟ یا زندگی ہر بار کسی کے چھن جانے پر اس کا نیا امتحان لے گی؟ سالار سکندر کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھا تھا۔ دونوں زمل کے لیے بے حد پریشان تھے۔ دونوں کا اس وقت ایک دوسرے سے بات کرنا بھی محال تھا۔ سکندر جو صرف کمرے میں موجود ایک شخص کو اپنی آنکھوں کے آئینے میں بسائے اس لمحے کو دیکھ رہا تھا جب پہلی بار اسے زمل کے ٹوٹنے کا خوف خود میں سماتا محسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ زمل اس کی حقیقت سے آشکار ہو چکی ہے۔ کیا جواب دو گے تم؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں جانتا۔ سامنا کرنے کی جرأت ہے؟ یقین کے ٹوٹنے کا سوچ کر جرأت نہیں ہو پا رہی تو پھر اسے چھوڑ دو۔ ممکن ہی نہیں۔ تم جانتے ہو اس کی حالت کے ذمہ دار تم ہو، پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے میرے ساتھ جانے دو، بے جان ہو جاؤں گا۔ جانتے ہو تمہاری بہن پر دنیا میں سب سے زیادہ حق رکھنے والا میں ہوں، پر آج اس مقام پر ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں مجھ سے خود پر ہر حق چھین نہ لے۔ اسے ایسے دیکھ کر مجھ جیسے سنگ دل کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے نا؟ ہاں شاید، مگر زمل کا تمہارے ساتھ رہنا اس کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ اگر محبت کرنے والا ہوتا تو اسے جانے دیتا، مگر زمل میری روح پر ڈلنے والی وہ چادر ہے جو زندگی کے آخری سفر تک میرے ساتھ رہے گی۔ وہ میری زندگی کے سفر کی چادر ہے جس کے ساتھ ہونے پر میں خود کو دنیا کا سب سے محبوب انسان محسوس کرتا ہوں۔ تو کیا تمہیں زمل سے بے پناہ محبت ہوگی ہے، اس لیے اسے جانے نہیں دے رہے؟ محبت ہوتی تو چھوڑ دیتا، یہ عشق ہے جو روح پر قابض ہوا ہے۔ سالار جو سکندر کے الفاظ پر اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا تو بولا، اور اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا تو کیا اسے جانے دو گے؟ میری زمل مجھے نہیں چھوڑے گی، تمہیں اتنا یقین ہے؟ مجھے اس پر یقین ہے جس کے یقین پر یقین کرتے تمہاری بہن نے مجھ پر یقین کیا۔ اگر اس یقین کا آسرا نہ ہوتا تو میں کبھی تمہاری بہن کو چاہ کر مانگنے کی تمنا اسے ظاہر نہ کرتا۔ اپنی ماں کی موت کے بعد میں نے اپنی زندگی کو اپنی بہن کے ساتھ وابستہ کیا، پھر اس کی موت کے بعد سب ختم ہو گیا۔ جس شخص کے لیے اس کی ماں ہی اس کا ماں اور باپ تھی، اسی ماں کی موت کے بعد میں یتیم ہو گیا۔ بن ماں اور بن خدا کے زندگی جو لوگ گزارتے ہیں وہ مجھ جیسے سفاک ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جس کام کو تم گندگی کے اس دلدل میں جا کر صاف کر رہے ہو وہ تمہارے کردار کے ساتھ ساتھ تمہاری سیرت کی تباہی کی بھی وجہ بنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اسمگلنگ میں کس قدر کمی کا باعث بنے ہو۔ جن ڈرگس کو تم پوری دنیا میں خریدتے ہو وہ ڈرگس کہاں ختم کیے جاتے ہیں میں سب جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان سب باتوں کے باوجود تم میری بہن کے ساتھ مخلص ہو، مگر یہ بتائیں میری بہن کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میرا اس دنیا میں آخری خونی رشتہ ہے، وہ میری جان ہے۔ جدائی کا یہ طویل عرصہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور زمل جس حالت میں ہے میں نہیں چاہتا کہ زمل اور کسی مشکل میں رہے۔ تمہارے کام کرنے کی نیت اچھی ہے مگر بظاہر یہ سب بہت خطرناک ہے۔ زمل تمہاری اکلوتی کمزوری ہے، اور جس کام کو تم صفاکی کے ساتھ انجام دے رہے ہو اس کا پہلا اثر زمل کی زندگی پر آئے گا۔ سکندر جو زمل کے چہرے پر نظر ڈالی کچھ پرسکون تھا، بہت سوچ کر بولا، میری ماں اسمگلنگ میں نہ میرے باپ تک پہنچتی تو میں کبھی یہ کام کرنے کا نہ سوچتا۔ اگر میری بہن کو ڈرگس دے کر موت نہ دی ہوتی تو میں کبھی بھی صفاکی کا وارث نہ ہوتا، مگر زمل کے قریب ہونے پر میں خود میں
ایک جینے کی لگن محسوس کرتا ہوں اور اسے کسی قیمت پر خود سے الگ نہیں کر سکتا، نہ اس کی رضا کے لیے نہ ہی اپنی۔ عشق کا وجود ایک شخص پر ختم ہوتا ہے اور وہی شخص ایک کائنات کے برابر ہو جاتا ہے اور اپنی کائنات کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کر سکتا۔ مگر زمل کی بہتری کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہ رہے، وہ میرے ساتھ رہے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ سکندر جو اپنی نظروں کا رخ سالار کی طرف موڑ کر ہر لفظ کے ساتھ اس بات کا اختتام کر چکا تھا، وہ سالار کو حیران کر گیا۔ دوسری طرف کچھ دیر میں ہی زمل کا مکمل معائنہ ہو چکا تھا، جیسے کہ ڈاکٹرز نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اور وہ بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کی وائف ٹھیک ہے سر، کوئی بھی میجر انجری نہیں ہوئی، گولی بھی ٹانگ سے بالکل چھو کر گزری ہے۔ تو زمل کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سالار جو پریشانی سے کھڑا ہوتا ڈاکٹر کی بات پر بولا، تو زمل کو ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ مگر ڈاکٹر کی اگلی بات پر سالار کے ساتھ سکندر کی حیرانگی سے آنکھیں کھل گئیں۔ جب ڈاکٹر اپنی بات کو مکمل کرتی بولی، سر آپ کی وائف پریگننٹ ہے۔ سالار جو ڈاکٹر کے پاس کھڑا تھا ڈاکٹر کی بات پر ایسے چونکا جیسے اسے اس بات کی ابھی ہرگز امید نہیں تھی۔ سکندر جو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ڈاکٹر کی بات پر چونک چکا تھا، اس کا انداز دنیا میں موجود ہر شخص سے مختلف تھا، جسے دنیا کی سب سے بڑی خبر سے نوازا گیا ہو۔ سالار اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا بیٹھ گیا، وہیں سکندر جو بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ سکندر دوسرے ہی پل اپنی نظروں کو زمل کی طرف موڑ کر اس طرف بڑھ گیا جہاں ڈاکٹرز بات کو بڑھاتے ہوئے بولی، کچھ ٹیسٹ ہیں، وہ ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہوں گے۔ اور پھر ڈاکٹر کہتی وہاں سے نکلی تو سکندر زمل کے قریب جاتا اس کے پاس بیٹھ گیا، جہاں اب اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سکندر زمل کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا یوں مسکرائے جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ پھر سالار نہیں دوسرے ہی پل زمل اور سکندر پر ایک نظر ڈالے ایک سوچ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ روحان بھی فلزا اور لیا کو وہاں پہلے سے لے کے پہنچ چکا تھا، جہاں ایک کمرے میں فلزا اور لیا کے زخموں کو صاف کیا جا رہا تھا۔ لیا خاصی پریشان تھی۔ زمل کہاں ہوگی؟ ابھی کہ فلزا اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اچانک باہر سے آتی آوازوں نے اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازے کو کھولتے ہی باہر جمشید کے ساتھ کھڑا جہانگیر اس کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا، جہاں ایک سٹچ کھل چکا تھا۔ لیا جو دروازے پر کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، اچانک دوسری طرف سے سالار دروازہ کھولتے نکلا۔ لیا پر نظر پڑتے سالار 2 قدم آگے کو بڑھا اور بولا، فلزا یہاں ہے؟ سالار کی آواز پر جمشید جو بنا شرٹ کے بیٹھا اپنے زخم کو دکھا رہا تھا پلٹا تو اس کی نظر گھبراتی لیا پر پڑی، جو سالار کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے سر کو ہاں میں ہلاتی بولی، جی۔ سالار دروازے کے کھلنے پر اندر کی طرف بڑھا تو فلزا جو سالار کے اندر یوں داخل ہونے پر گھبرائی تو بولی، لیا پانی۔ فلزا سالار کی عجیب اور بدی نظروں کو محسوس نہ کرنے کی قسم کھاتے ہوئے لیا سے مخاطب ہوئی۔ سالار کے اگلے قدم پر اس کی آواز ہی حلق میں پھنس گئی۔ سالار جو فوراً سے پانی کو ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے فلزا کی طرف بڑھا تو بولا، جواب تیار ہے؟ کس چیز کا جواب؟ شادی کا۔ اللہ سالار بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سالار جو فلزا کے پاس بیٹھا بات کر رہا تھا یوں بھائی کے لفظ پر اپنا منہ کڑوا ہوتے ہوئے بہت واضح الفاظ میں بولا، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ کیا ہو گیا؟ بہن مان لینے سے کون سی آفت آ جانی ہے؟ فلزا میں اگلے ہفتے پاکستان واپس جا رہا ہوں۔ فلزا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اچانک خاموش ہوئی تو سالار کو دیکھنے لگی۔ جانے سے پہلے میں ایک بہت ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ فلزا سالار کی بات کو بہت غور سے سن رہی تھی، اچانک سالار کی اگلی بات پر بے ہوش ہوگی۔ تم فلزا سالار کی حیثیت سے میرے ساتھ پاکستان چلو گی؟ فلزا جو بیٹھی بڑے غور سے سالار کی بات سن رہی تھی، اچانک بات کے مکمل ہونے پر اس کا سر ایسا چکرایا کہ وہ وہیں گھومتی آنکھوں کے ساتھ بے ہوش ہو گئی، جبکہ لیا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی کمرے سے باہر چلی گئی۔